नशीन बतशरीफ फरमा किशनगंज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब तसीरुद्दीन साहब और शहनशीन तशरीफ फरमा जनाब ज़हीर साहब, रुहुल अमीन साहब, रमज़ान अली साहब, हनीफ साहब, मौलाना अंजर साहब, रहीमुद्दीन साहब, मुफ्ती अजहर साहब, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, अभी मौलाना ने अपनी तकरीर में कहा कि ओवैसी हमारा मेहमान है। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ओवैसी आपका मेहमान नहीं है। ओवैसी यहाँ पर किसी का बेटा भी है, ओवैसी यहाँ पर किसी का भाई भी है, ओवैसी यहाँ पर किसी का दोस्त भी है। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात की गुजारिश करने आया हूँ कि मुझे मेहमान के तौर पर मत देखो, आप मुझे अपना लो, मैं आपका हूँ और आप ही के दरमियान में जिंदा रहूँगा। और जब इस दुनिया से हर एक को जाना है, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, और जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊँगा तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला मैं तुम्हारे ही कंधों पे कब्रिस्तान को जाऊँगा, किसी गैर के कंधों पर मैं नहीं जा सकता। इसीलिए मैं आपका हूँ और मैं आपके दरमियान में ठहर कर आपके जुल्म की दास्तान को बयान कर रहा हूँ। मैं आपके दरमियान में ठहर कर जो बरसों से सीमांचल से नाइंसाफी की गई, उस नाइंसाफी का मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हमको जमहूरियत को अपनाते हुए इस नाइंसाफी का खात्मा करना है। जिन जालिमों ने सीमांचल की सरजमीन को यहाँ पर तबाह ताराज करके रख दिया, आज हमारे मुल्क की जमहूरियत आपको इस बात की इजाज़त देती है कि आप अपने वोट की ताकत से इन जालिमों के जुल्म के इक़्तिदार को ख़त्म करें और एक नए दौर का आगाज़ करें। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सीमांचल की ये सरजमीन जिस पर बसने वाले गयूर इंसान है, चाहे वो किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, मगर मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने रख रहा हूँ कि सीमांचल को पसमानदा रखा गया, सीमांचल को कमज़ोर करके रख दिया गया। ये बिहार प्रदेश का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका है और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर भी आयद होती है। जैसा कि अभी हमारे बुजुर्ग ने हमको बताया कि बरसों बिहार में कांग्रेस की हुकूमत रही, उसके बाद आरजेडी की हुकूमत रही 15 साल, उसके बाद नीतीश की बीजेपी के साथ हुकूमत रही। इन तमाम लोगों ने सीमांचल के लिए कुछ नहीं किया। आज अगर ओवैसी तुम्हारे सामने खड़ा है, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे गयूर माँ और बहनों, इसलिए खड़ा है कि सीमांचल की जमीन पर बसने वालों को उनका हक मिले, और हक उस वक्त मिलेगा जब बिहार की विधानसभा में आपके वोटों से आपके नुमाइंदे जाएंगे। जब तक आप सही नुमाइंदे को, सही एमएलए को मुंतखब नहीं करेंगे, वो ना तो सीमांचल की बात करेगा, ना किशनगंज असेंबली हल्के की बात करेगा। वो सिर्फ आपके वोट लेकर, जिस तरीके से यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार ने 15 साल यहाँ पर किशनगंज की अवाम ने उसको वोट दिया, वोट नहीं दिया बल्कि उसको एक अमानत दी। बताइए, जिसके पास आपने अपनी अमानत रखी, उसने उस अमानत का कितना पासो लिहाज रखा। उसने उस अमानत में खयानत की और बजाय यहाँ पर कुछ काम कराते, कोई स्कूल खोलते, कुछ रोड डलवाते, कुछ काम यहाँ पर नहीं हुआ। और यही हाल पूरे सीमांचल का है। साथ सीमांचल की सरजमीन तड़प रही है मुखलिस नुमाइंदों के लिए। आज सीमांचल के मुखलिस लोग तड़प रहे हैं कि बिहार की असेंबली में कोई उनकी आवाज बनकर उनके जुल्म की दास्तान को बयान कर सके।
میرے عزیز بزرگوں، آج اگر ہم یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہمارا اہم مدعا کیا ہے؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ سیمانچل میں ترقی ہو، سیمانچل میں انصاف ہو۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اویسی الیکشن سے پہلے آیا، یقیناً میں الیکشن سے پہلے آیا، مگر اگر مجھے پہلے وقت ملتا تو میں ضرور آتا، مگر میں آج آیا ہوں تو میں آپ تمام کے سامنے اس بات کا وعدہ کر رہا ہوں کہ میرا یہاں پر آنا صرف الیکشن کی حد تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ بعد الیکشن بھی آؤں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے سیمانچل میں جا کر اپنی آواز کو، بلکہ میری آواز نہیں بلکہ سیمانچل کے مظلوم عوام کی آواز کو پورے ہندوستان میں سناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیوں آئے؟ ہمارے مخالف پارٹی کانگریس پارٹی کے لوگ، بی جے پی جے ڈی یو کے لوگ بولتے ہیں اویسی کیوں آیا یہاں پر؟ کئی وجوہات ہیں اویسی کی مجلس کو یہاں پر آنے کی۔ ایک وجہ یہ ہے میرے عزیز دوستو کہ سیمانچل سے انصاف نہیں ہوا۔ آپ مجھے بتائیے کہ کشن گنج میں اس گاؤں میں، یہاں پر اس پنچایت میں جو لوگ رہتے ہیں جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، چھوٹے گھر میں رہتے ہیں، مگر اگر کسی بھی غریب کے گھر پر جا کر آپ دستک دے کر پوچھیں گے کہ ہم تمہارے گھر کو آئے ہیں ایک سوال کرنے کے لیے، تم ایمانداری سے سوال کا جواب دو، اور اس غریب سے اگر آپ سوال کریں گے یا اس غریب گھر کی ماں سے سوال کریں گے جس کے گھر میں بچے ہوتے ہوں، اس سے سوال اگر آپ یہ کریں گے کہ بتاؤ یہ بات کہ کیا تم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہو گے، تو غریب ایک ہی آواز میں بولے گا کہ ہاں بے شک میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہوں گا، میں اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانا چاہوں گا، میں اپنے بچوں کو اس غربت کے سائیکل سے نکالنا چاہوں گا، میں اپنے اولاد کو طاقتور دیکھنا چاہوں گا۔ تو آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ کشن گنج میں 17 لاکھ کی آبادی ہے، منگیر ضلع میں 14 لاکھ کی آبادی، اور وہاں پر 3050 پرائمری اسکول ہیں۔ ہم کانگریس کے لوگوں سے، جے ڈی یو بی جے پی آر جے ڈی کے لوگوں سے پوچھنا چاہ رہے تم کو کشن گنج سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ نفرت اتنی کیوں ہے کشن گنج سے؟ کیا کشن گنج کی زمین پر بسنے والے انسان نہیں ہیں؟ کیا کشن گنج میں رہنے والے ماں باپ کے خواب نہیں ہے کہ ان کی اولاد بھی تعلیم یافتہ ہو؟ کیا کشن گنج کے ہر غریب کی ایک اور آواز اور آرزو نہیں ہوگی کہ اس کا بچہ اسکول کو جا کر تعلیم یافتہ بنے؟ آپ خود اندازہ لگائیے کہ جو لوگ منگیر ضلع میں 14 لاکھ کی آبادی میں 3000 پرائمری اسکول کھول سکتے، کشن گنج میں 1000 پرائمری اسکول کھولے گئے سے۔ کیا اس بنیاد پر آپ تصویر احمد کو کامیاب نہیں کریں گے تاکہ جب یہ کامیاب ہوگا ایم ایل اے بنے گا تو یہ بہار کی ویدھان سبھا میں جا کر حکومت کے سامنے بہار کے اسمبلی میں پکار کر کہے گا کہ میں کشن گنج کی عوام کی زبان بن کر تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں اور بے باک طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ کشن گنج کے لوگوں کو، غریبوں کو پرائمری اسکول کی ضرورت ہے۔ میں اسمبلی کو چلنے نہیں دوں گا، میں اسپیکر کے سامنے جا کر ٹھہر جاؤں گا جب تک کہ کشن گنج ضلع میں مجھے اور 2000 پرائمری اسکول حکومت منظور نہیں کرتی۔ یہ کام ہم کو کرنا ہے، یہ کام ہم کو کرنا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ اگر کشن گنج کی عوام متحد ہو کر، ایک ہو کر اپنے ووٹوں کا استعمال کرے گی، یہ ناانصافی کا خاتمہ ہوگا۔ دوسرا، آپ کیوں ووٹ نہیں دیں گے کانگریس کو اور مجلس کو؟ اویسی کیوں ووٹ دیں گے؟ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ کیمور ضلع جہاں پر آبادی 15 لاکھ کی ہے، وہاں پر ہائی اسکول کتنے ہیں؟ وہاں پر ہائی اسکول 55 ہے۔ کشن گنج میں کتنے ہائی اسکول ہیں؟ خالی 25 ہیں۔ اس کی بنیاد پر ڈاکٹر صاحب کو ووٹ دیں گے آپ کہ تمہارے بچوں کے مستقبل کو تباہ و تاراج کر کے رکھ دیے؟ حکومت کے اعداد و شمار تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نتیش کمار کی جے ڈی یو کی حکومت نے جو کاغذات رکھی ہے اس کے اوپر میں یہ بات رکھ رہا ہوں، میں چیلنج کر رہا ہوں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے اوپر کیس بک کرو، تم جا کر مجھے جیل کو بھیجا دو، اور اگر تمہارا دل نہیں بھرا جیل بھیجانے سے تو جس طرح یعقوب کو پھانسی دیے مجھے بھی پھانسی دے دو کشن گنج کے چوراہے سے۔ ہم اسکول کی بات کر رہے ہیں، تم اسکول ہم کو نہیں دیتے، اور تم آ گئے ہو ہمارے بستیوں میں، ہمارے گاؤں میں، ہماری پنچایت میں کہ ہم کو ووٹ دے دو۔
کبھی تم یہ بھی تو سوچے کہ اللہ نے تم کو دولت دی، تمہاری اولاد، تمہارا خاندان تو دلی یا کلکتہ یا پھر ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں جا کر تعلیم حاصل کر رہا ہوگا، مگر کشن گنج کا بچہ اور بچی وہ کہاں جائے گا تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ یہ فیصلہ کشن گنج کی عوام کو کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ کرانا چاہ رہے، اگر آپ اپنے بچوں کو 10ویں جماعت کا میٹرک کا امتحان پاس کرانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو کانگریس کو نہیں، بی جے پی کو نہیں، بلکہ تصویر الدین کے غریب کو کامیاب کرنا ہے آپ کو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کشن گنج میں کتنے بچے میٹرک کا امتحان پاس کرتے؟ کیمور میں کتنے بچے میٹرک کا امتحان پاس کرتے؟ کشن گنج میں صرف 6,920 بچے میٹرک کا امتحان پاس کرتے، اور کیمور میں کتنے پاس کرتے ہیں؟ 16,910۔ یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، یہ نفرت ہے کشن گنج کے لوگوں سے کہ کشن گنج میں 6,900 بچے میٹرک پاس ہوتے ہیں اور کیمور میں 15,000 16,000 کے قریب پاس ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ کیا یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ کانگریس کو ووٹ نہ دیں؟ اور سنو، کانگریس کا کینڈیڈیٹ ڈاکٹر ہے نا، MBBS کے ڈاکٹر ہیں۔ کشن گنج ضلع میں 1 لاکھ کی آبادی کے اوپر کتنے ڈاکٹر ہونا چاہیے؟ کشن گنج میں 1 لاکھ کی آبادی پر MBBS ڈاکٹر 2 ہیں خالی۔ بکسر میں کتنے ہیں؟ 1 لاکھ کی آبادی پر 5 MBBS ڈاکٹر ہیں۔ کیا اس کی بنیاد پر بھی آپ کانگریس کو ووٹ دیں گے؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، اور اسی لیے کیونکہ ڈاکٹر نہیں ہے، MBBS ڈاکٹر نہیں ہے، سب سے زیادہ بچے پیدا ہونے کے بعد 55% بچے پیدا ہونے کے بعد کشن گنج میں مر جاتے ہیں۔ اپنی جو ماں اپنے کوکھ میں، اپنے پیٹ میں 9 مہینے اس بچے کو پالتی ہے، اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی کہ جس اولاد کو اس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں پالا اور پیدا ہونے کے چند دن یا چند مہینے کے بعد اس کی اولاد اگر مر جاتی ہے، اس لیے مر جاتی ہے کیونکہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تم اس ڈاکٹر کو ووٹ دو گے یا جو ڈاکٹروں کو لے کر آئے گا اس کو ووٹ دو گے؟ یہ فیصلہ کشن گنج کے آپ تمام کو کرنا ہے۔ یاد رکھیے، مسائل آپ کے روزمرہ کے مسائل ہیں، ان مسائل کا تعلق آپ کی زندگی سے ہے، ان مسائل کا تعلق آپ کے مستقبل سے ہے، ان مسائل کا تعلق آپ کی ترقی سے ہے۔ ان مسائل کو اگر آپ حل نہیں کریں گے تو یہ لوگ اسی طرح آپ کا استحصال کرتے جائیں گے۔ آپ غریب ہیں اس لیے آپ کا مذاق اڑا رہے، آپ غریب ہیں اس لیے آپ سے نفرت کر رہے۔ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ غریبی نفرت کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ غریب کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس کو سب سے زیادہ اپنے آنکھوں میں طاقتور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ 1400 سال پہلے ایک اللہ کے بزرگ نے کہا تھا کہ جو کمزور ہوگا وہ میری آنکھوں میں مضبوط ہوگا۔ آج ویسی تمہارے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ جو سیمانچل کا غریب ہوگا وہ میری آنکھوں میں سب سے مضبوط ہوگا، اور میں اس کی آواز بن کر نہ صرف سیمانچل بلکہ بہار اور پورے ہندوستان میں اس کی آواز کو اٹھاؤں گا۔ اسی لیے 5 نومبر کے دن میرے عزیز دوستوں بزرگوں، آپ کو پورے دل و دماغ کو سامنے رکھ کر اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ کسان کی بات لے لیجئے، کیا کسان کو صحیح وقت پر بیج ملتا ہے؟ کیا کسان کو واجب قیمت پر کھاد ملتی ہے؟ نہیں ملتا۔ یہ بیج اور کھاد نیپال میں جا کر سمگل ہو جاتی ہے، نیپال کو جا کر سمگل ہو جاتی۔ بتائیے آپ، کیا کسان خوش ہے کشن گنج میں؟ کیا کسان خوش ہے کہ اس بنیاد پر اس کو ووٹ دیں گے؟ نتیش کمار نے وعدہ کیا تھا کہ کشن گنج کو چائے کا شہر بناؤں گا، یہاں پر چائے اگتی ہے، بہار میں کہیں چائے نہیں پیدا ہوتی سوائے کشن گنج کے۔ کہاں گیا وہ پروسیسنگ پلانٹ؟ بڑے بڑے سرمایہ دار کو اپنی فیکٹری لگا دیے، مگر وہ غریب مسلمان جو دن میں 12 گھنٹے کھیت میں کام کرتا ہے، آج اس کو اس کی قیمت نہیں ملتی۔ وہ انناس جو پیدا کرتا ہے اس کسان کو اس کی قیمت نہیں ملتی۔ یہی مسائل کی ترجمانی کرنا ہے میرے عزیز دوستوں۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اویسی کیا کہہ رہا ہے کہ سیمانچل کے پوری ترقی کے لیے 30,000 کروڑ کا پیکیج کا مطالبہ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے۔
کہ سیمانچل کے ترقی کے لیے 30,000 کروڑ روپے مختص کیے جائیں. سیمانچل کے ہر ضلع میں ایک میڈیکل انجینئرنگ کالج کھلنا چاہیے. گورنمنٹ کا ایک میڈیکل انجینئرنگ کالج سیمانچل میں نہیں ہے. ہم حکومت سے لڑیں گے. بہار کے اسمبلی میں جب انشاءاللہ تصویر الدین، اختر الایمان اور غلام سرور جائیں گے تو حکومت کے ایوان میں کھڑے ہو کر پکاریں گے، مطالبہ کریں گے کہ سیمانچل میں ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے. ایک یونیورسٹی نہیں بلکہ سیمانچل کے 4 ضلعوں میں 4 یونیورسٹی کھلنی چاہیے تاکہ یہاں کا غریب پڑھ سکے. کانگریس والے بولتے ہم نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو کھولا. جھوٹ کہہ رہے ہیں لوگ، کیونکہ جب اشرف علی فاطمی مرکزی فروغ وزیر انسانی وسائل تھے، اشرف علی فاطمی دربھنگا کے وہ منسٹر تھے، وہ دلی میں ہم کو ایم پی تھے، بلائے، ہم کو بلا کر پوچھو اویسی صاحب بتائیے ہم کو کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا فاطمی صاحب ہندوستان میں ہر کونے میں کم سے کم 4-5 جگہ پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا برانچ کھولیے. پوچھئے کبھی فاطمی صاحب اگر کشن گنج کو آئیں گے تو پوچھنا کہ اویسی نے یہ بات کہا تھا، یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے. آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا سینٹر کھلا، مگر آپ کو جان کر کوفت ہوگی، غصہ آئے گا، اور میرا کام آپ کو غصہ دلانا ہے، کیونکہ جب تک آپ غصے میں نہیں آئیں گے آپ کروٹ نہیں لیں گے. مرشد آباد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا سینٹر ہے، کیرلا ملا پورم میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا سینٹر ہے. پچھلے 4 سال سے ہر سال 120 کروڑ روپے، 108 کروڑ روپے مرشد آباد کے علی گڑھ سینٹر کو اور کیرلا کے ملا پورم کے سینٹر کو ملتے ہیں، اور کشن گنج کے علی گڑھ کے مسلم یونیورسٹی سینٹر کو 1 پیسہ نہیں ملتا. اس بنیاد پر آپ کانگریس کو ووٹ دیں گے کہ 10 سال اقتدار میں تھے مگر 1 پیسہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سینٹر کو نہیں دیا. کشن گنج میں چل رہا ہے. یہ کشن گنج میں سینٹر آیا تو آپ کی محنت جستجو کی وجہ سے آیا، کیونکہ آپ لاکھوں کی تعداد میں جب روڈ پر نکل کر آ گئے تو نتیش کمار کو مجبوراً آپ کو زمین دینا پڑا. میں آپ سے عزیز دوستو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز منظور کیا، بڑا دواخانہ ہے. ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایمز کا سینٹر کشن گنج میں بنایا جائے. کیوں ہر چیز پٹنہ میں بنے گی؟ کیوں ہر چیز پٹنہ کے اطراف میں بنے گی؟ کیوں نہیں سیمانچل میں نہیں بنتی؟ جے ڈی یو کی حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں ایگریکلچر یونیورسٹی بنا رہے. ایگریکلچر یونیورسٹی بنا رہے ٹھیک ہے، مگر غریب کا فائدہ اس سے کیا ہوگا بتاؤ مجھے. غریب کا فائدہ ان چیزوں سے ہوگا. یہی باتیں جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو سب لوگ ایک ہو کر بولتے ہیں. بی جے پی بولتی ہے، جے ڈی یو بولتی ہے، کانگریس بولتی ہے، آر جے ڈی بولتا ہے نہیں اویسی فرقہ پرست ہے، اویسی کمیونل ہے. ارے اویسی کمیونل نہیں ہے، اویسی فرقہ پرست نہیں ہے، مجلس فرقہ پرست نہیں ہے. یقیناً ہم کو مسلمان کا اعزاز حاصل ہے، ہم کو غریبوں کی خدمت کرنے کا اعزاز حاصل ہے. ہندوستان کی جمہوریت ہم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم غریب مسلمانوں کے جمہوریت میں ان کو لے کر آئے اور جمہوری حقوق ان کو ملے. حقوق اگر نہیں دیے جائیں گے غریبوں کو تو کیا بات ہے. میں فرقہ پرست اگر ہوں تو بتاؤ یہ گٹھ بندھن نے کتنے یادووں کو ٹکٹ دیا؟ گٹھ بندھن نے کتنے یادووں کو ٹکٹ دیا؟ 40-50 کے قریب یادووں کو ٹکٹ تو لالو نے دے دیا. بتائیے پھر کون فرقہ پرست؟ ہم کو الزام لگاتے ہیں کہ بھڑکاؤ بھاشن کرتا ہے. آپ کرے تو سب اچھا، ہم کرے تو گناہ. آپ راجہ ہریش چندر کی جانشین ہیں اور ہم کیا ہیں پھر؟ آپ جو کچھ بھی کریں گے ہم اس کو مانتے جائیں، آنکھ بند کر کے خاموش ہوتے جائیں. جب اویسی کھڑے ہو کر ان باتوں کو بیان کرتا اور کہتا ہے کہ نہیں غریب مسلمانوں کو، مسلم اقلیت کو ان کا حق ملنا چاہیے، تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں. کیا آپ کو معلوم کہ یہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں؟ پٹنہ میں ایک ADRI کی رپورٹ ہے جس نے لکھا کہ پورے بہار پردیش میں 45% مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں جو روز قرضہ لیتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. پورے بہار میں مسلمانوں کے 45% ایسے گھر ہیں جو روز کھانا کھانے کے لیے، گھر کو چلانے کے لیے قرضہ لیتے ہیں. بتاؤ یہ پھر کون سا نیائے کے ساتھ پر ڈیولپمنٹ کی بات ہوئی؟ کون سا نیائے کے ساتھ وکاس ہوا؟ کہاں نیائے، کہاں وکاس؟ سیمانچل کی عوام تڑپ رہی ہے نیائے کے لیے. سیمانچل کا غریب مسلمان انصاف اور ترقی کے لیے تڑپ رہا ہے، مگر یہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ نہیں فارورڈ بیکورڈ کی لڑائی ہے اور اس میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے. ارے ہم تم سے کہہ رہے کہ سیمانچل میں اگر سب سے بیکورڈ ہے تو مسلمان ہے. میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں
سب سے بیکورڈ اگر بہار میں ہے تو سیمانچل ہے، اور سیمانچل میں سب سے بیکورڈ ہے تو مسلمان اور دلت ہے۔ یہ بات کرنے میں ان کی زبانیں کھلتی نہیں ہے، مگر اویسی پر الزام لگانا ان کو فوراً آ جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں آئے دن دلتوں پر، مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ کل فرید آباد ہریانہ میں ایک دلت خاندان کو گھر میں آگ ڈال کے جلا دیا گیا، جس میں 2 معصوم بچے مر گئے، 11-12 سال کے 2 بچے دلت کے، اس کی ماں 70% اس کو جلا دیا گیا۔ بتائیے مسٹر مودی، ہندوستان کے وزیر اعظم سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہریانہ میں تو آپ کی حکومت ہے بی جے پی کی، کھٹر آپ کا چیف منسٹر ہے، کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی مسٹر مودی؟ کیوں نہیں پرائم منسٹر کنڈیم کرتے اس حرکت کی؟ پرائم منسٹر کو، مودی کو، ایک دلت کو، گھر کو 2 بچوں کو جلا دیے، کیوں نہیں کنڈیم کرتے؟ مگر دلت کو مارا گیا۔ دلی سے قریب 40 کلومیٹر پر بلبھ گڑھ اٹالی میں گڑبڑ ہوئی، کون گئے؟ ہم گئے۔ دلی سے 55 کلومیٹر دادری پر اخلاق کو اس بنا پر مار دیا گیا کہ اس کے فریج میں گوشت تھا، اور اخلاق کون تھا؟ اخلاق ہمارا بھائی تھا۔ اخلاق کا بیٹا ہندوستان کی ایئر فورس میں کارپورل تھا، وہ کارپورل جو آسمان، ہمارے ملک کے آسمانوں کی حفاظت کرتے، کہ جہاں پر اگر کوئی پڑوسی ملک سے کوئی نہ آ جائے ہمارے ملک میں، آج جو ہندوستان کے فضاؤں کی حفاظت کر رہا تھا، اس کے گھر میں گھس کر اس کے باپ کو شک کی بنیاد پر مار دیا گیا کہ اس کے پاس گوشت تھا۔ بتاؤ ہمارا ملک کس راہ پر جا رہا ہے کہ سہارنپور کے نومان کو ہماچل پردیش، جہاں پر کانگریس کی حکومت ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس والوں سے، بتاؤ تمہاری حکومت ہے نا ہماچل پردیش میں، سہارنپور کا نومان ایک مارکیٹ سے بھینسوں کو خرید کر جا رہا تھا تو 40-50-100 لوگ آ کر اس کو لاری سے نکال کر اتنا مارے کہ وہیں پر مر گیا نومان۔ ہماچل میں تو آپ کی حکومت ہے نا کانگریس والوں، بتاؤ کیا تم کو اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ جموں کشمیر میں بی جے پی اور پی ڈی پی کی حکومت ہے، وہاں پر نعمان زاہد نامی ایک بچے کو جو لاری میں لے کر جا رہا تھا، اس کے اوپر پیٹرول کا بم پھینکے، جلی ہوئی حالت میں دلی کو لے کر گئے، وہ زندہ تھا، 70% جل گیا۔ جب اس کو ہوش میں آیا تو مرنے سے پہلے اس کے الفاظ کیا نکلے زبان سے کہ مجھے کشمیر لے کے چلو، میری اماں میرا انتظار کر رہی ہے، اس کے بعد وہ مر گیا۔ بتاؤ یہ ملک کے حالات ہیں، جب ہم بیان کرتے تو بولتے دیکھو یہ بھڑکاؤ بھاشن دے رہا۔ ارے میں بھڑکاؤ بھاشن نہیں دے رہا ہوں، میں اپنے دل میں، اپنے کلیجے میں جو جلن ہے، جو تکلیف ہے، جو ان غریبوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، جو ان نوجوانوں کے دلوں میں غصہ ہے، اس کو اپنی زبان سے بیان کر رہا ہوں تاکہ حکومت کرنے والے سنیں اور سمجھیں ہماری بات کو، کہ ہم انسان نہیں ہیں کہ گوشت کے نام پر ہم کو مار دیا جائے گا، گوشت کے نام پر ہم کو جلا دیا جائے گا، گوشت کے نام پر ہم کو گھروں سے نکال دیا جائے گا، دلتوں کو مار دیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایسے پرآشوب ماحول میں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم وہ غیور قوم ہیں جو سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے سوائے پروردگار کے۔ یقیناً ہم کو متحد ہو کر مقابلہ کرنا ہے، اور ایسے دور میں ضروری ہے کہ آپ کی ایک جمہوریت میں ایک آپ کی آواز ہو، آپ کی ایک پارٹی ہو جو آپ کے لیے لڑے، جو نوجوانوں کے جذبات کی ترجمانی کر سکے، جو نوجوانوں کے مستقبل کی بات کر سکے، جو ہمارے ماں اور بہنوں کی تحفظ کی بات کر سکے، جو عبادت گاہوں کی حفاظت کر سکے، جو غریبوں کے حقوق دلا سکے۔ یہ اویسی ہے، یہ مجلس پارٹی ہے، اور تصویر اگر کامیاب ہوگا تو یہی مسائل کو بہار کی اسمبلی میں اٹھائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے ہریانہ کے چیف منسٹر جو بی جے پی کے چیف منسٹر ہیں، انہوں نے بیان دیا، کیا بیان دیا؟ انہوں نے انڈین ایکسپریس اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں اگر مسلمان کو رہنا ہے تو گوشت کھانا چھوڑنا پڑے گا۔ میرے عزیز بزرگوں، آپ خود سوچئے، یہ بی جے پی کے ہریانہ کے چیف منسٹر نے کہا۔ مودی جی جب آئیں گے بہار کو پوچھنا چاہیے کیا ہے یہ؟ گوشت نہیں کھانا، گوشت نہیں کھانا، ہندوستان میں رہنا ہے تو گوشت نہیں کھانا۔ ارے ہم ہندوستان سے ہم کو کتنی محبت ہے، ہمارے علماء بتائے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں یہاں پر،
وہ میری بات کو مانیں گے کہ ہم کو بتایا گیا کہ جب آدم علیہ السلام دنیا آسمان سے دنیا میں آئے تو پہلا قدم ہندوستان میں رکھے نہیں رکھے؟ آدم علیہ السلام پہلا قدم کہاں رکھے؟ آدم علیہ السلام ہمارے ابا ہے، تو یہ ہماری باپ کی زمین ہوئی نہیں ہوئی؟ ابا کی زمین ہوئی نہیں ہوئی؟ جب ابا کی زمین میں ابا کے گھر میں کوئی آ کر بولے گا یہ مت کھا وہ مت کھا، تو آپ کیا بولیں گے؟ بھائی تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں چلے جا. 2 بار 3 مرتبہ سمجھائیں گے، بعد میں آپ کیا بولیں گے؟ میں پیر کا جوتا نکالوں گا، جاتا نہیں جاتا، یہ باپ کی سرزمین ہے، جو کھانا چاہے کھاؤں گا، جیسا کپڑا پہننا چاہے پہنوں گا. تو کون ہوتا میرے کو بولنے والا؟ یہ ہندوستان ہمارا ہے، اس کو ہم نے اپنے خون سے سینچا، اس کو ہم نے اپنے خون سے اپنے آنسوؤں سے اس کو خوبصورت بنایا، اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ تعالی بنائیں گے. سیمانچل کی سرزمین پر تم نے ہم کو آنسو بہا دیے. جتنا زمین میں پانی ہے سیمانچل کے، یاد رکھو حکومت کرنے والوں، اتنا آنسو ہم نے زمین پر بہایا. جتنا زمین میں پانی ہے اتنا آنسو ہم نے اپنی آنکھوں سے بہایا ہوگا، کیونکہ ہمارے امیدوں کو تم نے چکنا چور کیا، ہمارے خوابوں کو تم نے برباد کر دیا، ہماری نسلوں کو برباد کر دیا، نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ و تاراج کر کے رکھ دیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ناانصافی کے خلاف آپ کو لڑنا ہے. میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں جانتا ہوں کہ تمہارے آنکھوں میں تم نے کتنی مرتبہ راتوں میں اکیلے اٹھ کر روئی ہوگی اپنے بچوں کے لیے. تم نے کتنی مرتبہ روئی ہوگی کیونکہ تمہارا بچہ نہیں معلوم ہندوستان کے کس کھیتوں میں جل رہا ہوگا، پگھل رہا ہوگا، ہندوستان کے کس شہر میں تمہارا بچہ کنسٹرکشن کے سائٹ پر کام کر رہا ہوگا. اور اسد الدین اویسی نے دیکھا ہے سیمانچل کی غربت کو، سیمانچل کے استحصال کو. میں جس شہر کا سے آتا ہوں وہاں پر میں نے دیکھا حیدرآباد میں مختلف کارخانوں میں سیمانچل کے 11-12 سال کے بچے بیگ بنا رہے ہیں. سیمانچل کے 11-12 سال کے بچے ساڑی کے اوپر زری کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ بچوں کی نظر تیز ہوتی. ارے جو بچوں کی عمر اپنے کندھے پر بیگ رکھ کے اسکول کو جانے کی ہوتی، آج یہی کانگریس والے ان غریبوں کی ماں کے دامن سے بچوں کو چھڑا کر اس باپ کو جس کی عمر بچے کی اس باپ کی اس بچے کی عمر جتنی ہے اس باپ کو اس بچے کے سر پر دست شفقت رکھنا تھا. آج وہ 11-12 سال کا بچہ، کیونکہ ان ظالموں نے تم سے انصاف نہیں کیا، آج وہ بچہ حیدرآباد میں جا کر بیگ سی رہا ہے تاکہ اس کی اماں کھانا کھلا سکے اپنے بچوں کو. بتاؤ تم کو میں ان بچوں کا واسطہ دے رہا ہوں، اگر تم میں انسانیت زندہ ہے تو تم دوبارہ کانگریس کو ووٹ نہیں دے سکتے انشاءاللہ تعالی. انہوں نے تمہاری غربت کا مذاق اڑایا، تمہارا استحصال کیا، سیمانچل سے ناانصافی ہوئی. یہ اویسی آپ سے کہہ رہا ہے کہ سیمانچل کے انصاف دلانا ہے. اور پھر ہمارے وزیر اعظم کیا بولتے ہیں؟ ہمارے پرائم منسٹر موڈی بولتے تھے اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے. پرائم منسٹر بولتے متروں متروں، نہیں معلوم کتنے مرتبہ متروں بول دیے. اچھے دن کہاں ہے مسٹر موڈی؟ کہاں ہے اچھے دن؟ موڈی نے کہا 15 لاکھ آئیں گے، 15 لاکھ آئیں گے، تو پورا ہندوستان کا غریب بینک کو بھاگا. ارے وہ پہلے ووٹ ڈال دیا، ان کو پردھان منتری بنا دیا، بولا ارے 15 لاکھ آئیں گے. غریب کو 15 لاکھ زندگی میں اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا کتنے صفر لگتے اس میں. 15 لاکھ بولتے، غریب کی آنکھ کھل گئی، بولا ارے 15 لاکھ آئیں گے. بعد میں غریب نے پوچھا ہندوستان کے پردھان منتری جی 15 لاکھ کہاں ہے؟ تو موڈی نے کہا بینک کو جاؤ، پردھان منتری دھن ین یوجنا میں بینک اکاؤنٹ کھولو. غریب امید میں گیا کہ چلو بینک اکاؤنٹ کھول دیے. غریب اکاؤنٹ کھول لیا بینک کا. مہینے گزر گئے، سال ہو گیا. پوچھا موڈی جی کہاں ہے؟ موڈی جی بولے اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے. اب معلوم ہوا کہ باہر ملک سے جو بلیک کا پیسہ ہندوستان میں آیا وہ 3,777 کروڑ روپئے، اور 3,777 کروڑ روپئے کو پورے ہندوستان میں بانٹ دیا جائے، پورے عوام میں بانٹ دیا جائے، پورے سیمانچل کے غریبوں میں بانٹ دیا جائے، پورے مسلمانوں میں، عیسائیوں میں، دلتوں میں بانٹ دیا جائے. آپ کو معلوم کتنے پیسے آئیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں؟ کتنے آئیں گے؟ 18 روپیہ. اب 18 روپیہ سے آپ 18 روپیہ رکھ کے اس پنچایت میں مسور کی دال کتنے میں بک رہی ہے؟
100 रुपये। आहार की दाल कितने में बिकती है? 200 रुपये में। अच्छा, अब ये 18 रुपये आपके पास आ गए, समझो थोड़ी देर के लिए। नीतीश जी बोलते कि न्याय के साथ विकास, मोदी जी बोलते सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास, नीतीश जी सीमांचल का गरीब आपसे पूछ रहा है 150 रुपए में दाल कैसा हो गई बिहार में? आपकी दाल नहीं गल रही क्या बिहार में? कैसा 150 रुपए की होगी? और मोदी जी बताइए 18 रुपए में हम क्या खाएंगे? तो मोदी जी बोले सुना पान खा लो पेट भर जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, ये हिंदुस्तान के गरीबों से मजाक हो रहा है। ये हिंदुस्तान के गरीबों का मजाक हो रहा है कि बेबुनियाद बातें करना, गरीबों को उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाना और उनको सपने दिखाना और वोट लेकर चला जाना। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हम सपने नहीं दिखा रहे, हम आपसे कह रहे हैं कि काम हो सकता, ये काम हो सकता। मेरे अजीज दोस्तों, ये आपका जो सीमांचल का इलाका है, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये 10 साल नहीं 15 साल पीछे हो चुका है। ये 15 साल पीछे हिंदुस्तान से, ये हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका है। 15 साल अगर इलाका पीछे रहा तो किसकी जिम्मेदारी है? जिसको आपने वोट दिया उसकी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं आपसे दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं कि गरीब को कामयाब करिए, एक जमीन से जुड़े हुए शख्स को कामयाब करिए, इनकी सरपरस्ती करिए, इनकी हौसला अफजाई करिए। और 5 नवंबर को जब आप अपने घर से निकलेंगे सुबह इंशाअल्लाह ताला वोट डालने के लिए, तो मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे उलमा, मेरे नौजवानों, जब तुम पोलिंग बूथ में जाओगे तो यकीनन तुमको बटन दबाना है। ये उंगली जब तुम उठाओगे, हम इस उंगली को क्या बोलते हैं? ये शहादत की उंगली है। इस उंगली को जब उठाओगे तो थोड़ी देर के लिए सोचो कि मैं इस बात की शहादत देता हूं और पतंग को इसलिए वोट देता हूं क्योंकि जिन जालिमों ने मेरा सत्यानाश किया, मेरी नस्लों को तबाह कर दिया, मेरे सीमांचल को पसमानदा रखा, आज मैं एक इनकलाब बर्पा करूंगा और पतंग छाप पर बटन दबाकर कामयाब करूंगा। ये आपकी कामयाबी होगी। मैं आ रहा हूं कि मैं इंशाअल्लाह ताला बार बार आऊंगा। ये सीमांचल की लड़ाई इलेक्शन तक खत्म होने वाली नहीं है और हमने पूरा कह दिया है कि जहां हमारा कैंडिडेट नहीं है, बहादुरगंज में नहीं है हमारा कैंडिडेट, वहां पर हराओ बीजेपी को। आप सीमांचल के 6 सीट पर हम खड़ा कर रहे हैं, जहां नहीं है वहां हराओ। हमारे खिलाफ क्यों खड़ा किए फिर आप? हराओ बीजेपी को। आप कौन रोकना है आपको? हम भी चाहते कि बिहार में बीजेपी को शिकस्त हो, यहां पर एक सेक्युलर गवर्नमेंट बने, मगर आपको अपनी पार्टी को कामयाब करना है। मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, मेरा हक बनता है आपसे वोट मांगने के लिए। मैं गैर नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारा हर चीज हूं। याद रखो, तुम्हारा और मेरा वो रिश्ता है, खून का रिश्ता नहीं है, मगर ऐसा रिश्ता है जो दुनिया की ताकत उसको तोड़ नहीं सकती। उस रिश्ते की बुनियाद पर मैं तुमसे कह रहा हूं कि अपनी पार्टी को वोट दो, कामयाब करो अपने आप को, अपने इत्तेहाद को कामयाब करो। शुक्रिया, खुदा।